बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, तख्त अब्बास का सलाम पहुँचे। ये दूसरी किस्त है जो मुझे अपने बेटों से ही बात करनी है जो 8वीं 9वीं और उसके बाद यानी टीनेजर में दाखिल हुए हैं। अब बेटा, जब मैं 7वीं में था तो हम स्काउट बने और लाहौर आने के लिए जो स्काउटों का दस्ता था, जहाँ अवामी मेले होते थे उसमें आए। तो हमारे टेंट में 5-6 लोग थे, दूसरे टेंट में 5-6 लोग थे। तो एक लड़का जिससे मेरी बहुत दोस्ती थी, मुझे वो बहुत अच्छा लगता था, एक रोज़ वो कपड़े बदल रहा था। तो जब उसने कपड़े बदलने के लिए, अपने शर्ट बदलने के लिए, यूनिफॉर्म होती है खाकी कलर की, जब बाजू, तो हम भी वहीं, एक आध और बैठा हुआ था तो हम भी वहाँ बैठे हुए, तो उसने शर्ट बदली और मेरी निगाह उसकी तरफ गई तो उसके जो बाजू थे उनके नीचे लंबे लंबे बाल नज़र आए। अच्छा, मुझे इतनी कराहत महसूस हुई, आई फेल्ट ऑड, और उसके बाद मैं उससे कभी दोस्ती नहीं रख सका। यानी हालांकि उसका अपना जिस्म था पर उसने कभी उसको साफ़ नहीं किया था। इसी तौर पे ये जो चीज़ आपकी आँखों को बुरी लगे, जिससे कराहत हो, इनफेक्ट आप एक मकरूह आदत के साथ, चीज़ के साथ ज़िंदगी बसर नहीं कर सकते। दूसरा, जब आप बड़े हो रहे हैं तो आपकी जिस्म में जो तब्दीलियाँ आनी हैं वो बेली बटन के नीचे, यानी जिसको आप नाफ कहते हैं, वहाँ थोड़े से इलाके में बाल उगेंगे। तो इस पर एक तो घबराना नहीं है, पर जो ही आप ये बड़े हों तो फिर आप इनको रेगुलर साफ़ करने लगेंगे। इसके लिए आप अपने कोई रेज़र इस्तेमाल कर सकते हैं। बड़ों से भी तो ड्राई रेज़र भी मिलते हैं, दूसरे रेज़र भी मिलते हैं। नीट एंड क्लीन रहने से हमेशा आपको बहुत अच्छा लगेगा। फिर आप किसी के सामने कभी खड़े खड़े वहाँ खुजाओगे नहीं, ख़ारिश नहीं करोगे। और दूसरा ये कि ये नफासत और पाकी और साफ़ी, ये हमेशा आपका पहचान बनेगी। जब आप बड़े होते हैं तो फिर आप बाज़ार से अपने लिए थोड़े पैसे रखा करें और अंडर पर्सप्रेशन, ये एक छोटी सी रोल ऑन होती है, वो ख़रीद ली तो वो आप यहाँ लगा सकते हैं, अपने थाइस पे लगा सकते हैं। उससे ये कि आपके जिस्म से हमक नहीं आएगी, क्योंकि इस उम्र के बच्चे जो कि भागते दौड़ते हैं तो उनके अंडर आर्म्स पे और दोनों थाइस के बीच में जो मैल जमा होती है, जो पसीना जमा होता है, वहाँ से स्मेल आने लगती है। और कुछ लोगों के साथ ये स्मेल सारी उम्र रहती है। सो इसको अभी से आप नोट करेंगे तो फिर आप हमेशा उससे बचे रहेंगे। बेटा, इस उम्र में एक लफ्ज़ आपकी ज़िंदगी में और आएगा जो पहले आपने नहीं सुना होगा। हम जैसे 8वीं में 9वीं में सिलेबस और होता है, 10वीं का सिलेबस बदल जाता है, बड़ी और सिलेबस हो जाता है, तो इसी तौर पर लफ्ज़ भी नए नए आते हैं। ये लफ्ज़ फ़िक़्ह में भी आते हैं, यानी जो हमें दीन का चीज़ें दी जाती हैं। और अगर आप कुरान पाक पढ़ रहे हों, हदीस पढ़ रहे हों, तो फिर आपको बहुत सी चीज़ें आपकी तशरीह में पढ़ते जाते हैं और आपकी इल्म होता जाता है। अच्छा, ये लफ्ज़ शहवत है। शहवत का ताल्लुक़ शहवानी ख़यालात से भी होता है और शहवत का ताल्लुक़ आपके उज़्व ख़ास से है। जब आप बुरा सोचते हैं या किसी दूसरी जिन्स के बारे में सोचते हैं तो आपके जिस्म में थोड़ी तब्दीली आती है, आपको इश्ताल पैदा होता है, आपको थोड़ा मज़ा सा फ़ील होता है। उस शहवत के नतीजे में आप अपनी राह से हट सकते हैं और आप उसको कंट्रोल करके आप अपनी बिल्कुल सिराते मुस्तकीम पे रह सकते हैं। ये याद रखिएगा कि इसी उम्र में गुनाह की लज्जत में अगर इंसान पड़ जाए तो जैसे प्रोस्टिट्यूट होती हैं, इसी तौर पे मेल प्रोस्टिट्यूट भी होते हैं, और फिर ये आदत बरसों नहीं जाती। जहाँ आप रहते हैं वहाँ आपकी बदनामी और रुसवाई हो जाती है कि ये इस तौर का है, और उसको गे कहा जाता है। तो गे के लिए तो इस्लाम में तो सज़ा ये है कि उसको जला दिया जाए, उसको पहाड़ पे से गिरा दिया जाए। इसी उम्र में 2-3 जो ख्वाहिशात और पैदा होती हैं, वो दूसरे के आज़ा हैं, उनको देखने की ख्वाहिश पैदा होती है, ख़वातीन की भी, मर्दों की भी, समटाइम जानवरों की भी। अच्छा, ये अगर ख्वाहिश इश्तहा में बदल जाए, ज़्यादा हो जाए, तो एबनॉर्मलिटी की तरफ ले जाती है। तो जो ताल्लुक़ उस शहवत के दौरान अगर किसी जानवर से बन जाए तो ये भी गुनाह है। किसी मेल से बन जाए उसको भी बहुत सख्ती से मना किया गया, अगर किसी फ़ीमेल से बन जाए तो उसको भी बहुत सख्ती से मना किया गया। हर चीज़ की एक उम्र होती है। तो ज़िंदगी में देखें, पानी तब नहर बनता है जब अपने किनारों के अंदर बहता है, वरना तो वो उधर फैल के ज़ाया हो जाता है। कुदरत ने जब सफाई सुथराई का रखा तो उसका ताल्लुक़ आपके ख़यालात से बहुत ज़्यादा रखा, अच्छी कंपनी से रखा,
اچھے خیالات سے رکھا. اگر آپ نماز پڑھتے ہو تو عام طور پہ نماز میں برے خیالات نہیں آتے. اگر آپ اپنے والدین کے ساتھ جڑے ہوئے ہو تو آپ کبھی گناہ کی طرف نہیں جاؤ گے. پر اسی عمر میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کا اپنے کزنوں سے زیادہ تعلق ہو تو جو ہی تنہائی ملتی ہے تو وہاں گناہ کا موقع مل جاتا ہے. اس سے کوئی اور آپ کو روکنے والا نہیں ہوتا. اس عمر میں عام طور پہ بعض لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ آپ کو اس لیے گناہ آپ سے کروا لیتے ہیں کہ ہم تمہاری شکایت لگا دیں گے. تو شکایت سے نہیں ڈرنا. جو آپ کی اپنی ول ہے, آپ کو رب نے مرد بنایا, مضبوط بنایا, شاندار آپ کو مضبوطی دی ہے, طاقت دی ہے, تو ڈر کے ساتھ زندگی نہیں بسر کرنی, پر گناہ کے ساتھ زندگی بسر نہیں کرنی. ہمارے ایک دوست ہوتے تھے نوائے وقت میں, الطاف ملک ان کا نام تھا. یہ لیفٹ کے خیالات تھوڑے ان کے ہوتے تھے, اور انہوں نے ایک NGO میں کام کرتے ہوئے بازار حسن میں چلے گئے, اور وہاں ایک یوں سمجھیں کہ جو سیکس ورکرز ہیں ان کی سپورٹ کرنے کا, جو ان کی ہیلتھ کا خیال کرنے کا ایک وہ ادارہ تھا. اس میں لیڈی ڈاکٹرز بھی تھی, سائیکیٹرسٹ بھی تھے, یہ بھی کام کرتے تھے. تو ایک روز انہوں نے کہا کہ ایک لیڈی ڈاکٹر نے اندر کمرے میں ایک 12-14 سال کی لڑکی کی وہ کر رہی تھیں, فزیکل چیک اپ کر رہی تھی, تو اچانک انہوں نے چیخ ماری. تو چیخ اتنی خوفناک تھی کہ سب لوگ جب بھاگے اندر گئے اور جا کے انہوں نے دیکھا تو وہ کہتے ہیں میں کانپ گیا وہ دیکھ کر. اس دن کے بعد انہوں نے وہ جاب چھوڑ دی, بلکہ وہ پورا سیٹ اپ بند ہوا, چونکہ اس کے بعد ان میں سے کوئی لڑکی یا لڑکا بھی وہاں جانے کو تیار نہیں تھا. تو لیڈی ڈاکٹر نے اس لڑکے کا جو شلوار تھی وہ اتاری ہوئی تھی, اور وہ بیمار تھا, تو اس کا جو عضو خاص تھا اس میں اس کو پرابلم تھی. اچھا, جو گناہ میں چلے جاتے ہیں انہیں ہمیشہ عضو خاص میں خارش شروع ہو جائے گی, ان کا جو یورین ہے وہ بند ہو سکتا ہے, ان کے یورین میں سوزش ہو سکتی ہے, جلن بہت سخت ہو سکتی ہے, اور جو سالوں برسوں یہ گناہ کرتے رہیں تو ان کا جو عضو خاص میں یورین کا رستہ ہے وہ بند ہو جاتا ہے. اور پھر جو ڈاکٹر ہیں یہ سائیکل کی جو سلائی ہوتی ہے اس طرح کی سلائی سے وہ اس کو رستہ کھولتے ہیں وین کو, تاکہ یورین باہر نکل سکے. اور ایک ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے کہ وہ بے ہوش ہوتا ہے حالانکہ وہ آدمی, لیکن اتنا درد اور پینفل ہوتا ہے کہ بے ہوشی میں بھی وہ کسی ذبح ہوتے بکرے کی طرح ڈکراتا ہے اور اچھلتا ہے. اتنا یہ عبرت ناک اور عبرت انگیز یہ ہوتا ہے منظر. تو اس بچے کے ساتھ جو انہوں نے دیکھا وہ اٹ واز سو ہاربل کہ وہ چونکہ ہی واز اے سیکس ورکر, اور اس میں پھر آپ کو کوئی اور احتیاط تو کرتے نہیں, وہی کام کرتے رہتے ہیں. تو اس کا جو بالکل فرنٹ کا جو ہیڈ تھا وہ گل کے گر گیا ہوا تھا, اور نیچے جو یورین کی جیسے چھوٹی چھوٹی وینز ہوتی ہیں, جیسے آپ پلاسٹر کی پائپس ہوتی ہیں, تو وہ وین نیچے الگ سے لٹک رہی تھی. اور اللہ معاف کرے, جیسے اگر آپ کو اندازہ ہو کہ ایک مرض ہوتا ہے جس میں لوگوں کے جو اعضاء ہیں یہ گر جاتے ہیں, جو تبت یدا ابی لہب و تب ما اغنا عنہ مالہ ما کسب, اس کے ساتھ ابو لہب کے ساتھ یہ ہوا تھا کہ اس کو اور اس کی بیوی کو وہ کوڑ ہو گیا تھا اور اس کے وہ اعضاء گر گئے تھے. دس واز ناٹ کوڑ, پر یہ تو رب کا نظام ایسا ہے کہ آپ اس کو احتیاط نہیں کرو گے تو سزا کا کوئی نہ کوئی صورت تو بنے گی. تو اس بیچارے کو یہ سزا ملی کہ اس کا وہ عضو ہی وہاں سے اس کا سر غائب ہو گیا. وہ الطاف ملک صاحب نے اگر یہ منظر نہ دیکھا ہوتا تو شاید میں آپ کو کبھی بتا بھی نہ پاتا. پر یہ ہمیشہ جو کہیں نہ کہیں کوئی چیز ہم دیکھتے ہیں ہماری یادداشت میں رہ جاتی ہے, وہ اسی لیے رہتی ہے کہ ہم اسے منع ہو جائیں. دیکھیے, ہم سارے لوگ جب بڑے ہوتے ہیں تو ہمیں ایک بات ہمیشہ یاد رہتی ہے جو ہماری دادی نے بتائی ہوتی ہے یا ماں نے بتائی ہوتی ہے کہ سور حرام ہے, تو ہم پگ نہیں کھاتے, یعنی پگ کی چربی بھی نہیں کھائیں گے. پگ کے گوشت کی اگر 10 طرح کی بنی ہوئی ہوں ڈشیں, چاول بھی بنے ہوں اور اس کا بہت شاندار ڈشیں بنی ہوں, سنا ہے 5,000 روپے کلو وہ گوشت آتا ہے پگ کا, پر تب بھی ہم نہیں کھائیں گے, کتنا مہنگا ہے, چونکہ حرام ہے. حرام وہ چیز ہے جو میرے رب نے کہا کہ یہ اے انسانوں چیز میں نے بنائی ہے پر تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہے, تم اس کو استعمال نہ کرنا. دیکھیں, جیسے روزے میں کھانا تو حلال ہوتا ہے پر میرا رب اسے حرام کر دیتا سارے دن کے لیے, اور ہم اس کی مانتے ہیں. اسی طور پہ رب نے کچھ چیزوں کو حرام کیا, شراب کو حرام کیا, جوئے کو حرام کیا, گناہ کو حرام کیا, جو لوگ غصہ کرتے ہیں غصے کو حرام کیا. سو اسی طور پہ اپنے اعضاء کا جو غلط استعمال ہے اس کو بھی حرام کیا, اور اس کا جو خیال رکھتے ہیں اس کے لیے رب نے خصوصی انعام رکھا. اور ہم سب والدین کی خواہش ہمیشہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارے بیٹے دنیا میں رہیں تو عزت کے ساتھ رہیں, اور جب دنیا سے جائیں
تو میرا رب اور اس کے فرشتے جنت میں ان کے لیے استقبال کریں، جنت میں ان کو اعلیٰ مقامات ملیں۔ پر یاد رکھیے گا، گناہ کے ساتھ جو زندگی بسر کی ہوتی ہے وہ سزا پاتی ہے، اور جہاں آپ ضبط کرتے ہیں، تحمل کرتے ہیں اس عمر میں، جب آپ کو، چونکہ گناہ آسان ہوتا ہے، ایون آپ ایک گروپ کے ساتھ سیر کرنے جاؤ گے اور وہاں لوگ اکٹھے سوئیں گے تو وہاں یہ بہت موقع ہوگا کہ ٹیچر ہونے کے باوجود اگر دو جسم آپس میں مل گئے تو وہ گناہ ہو جائے گا۔ اسی طور پہ عام طور پہ چونکہ دوسروں کو آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی غلطی، گناہ کر رہا ہے، جرم کر رہا ہے، اسے جنسی جرائم کہتے ہیں، جنسی گناہ کہتے ہیں، تو یہ آسان ہوتا ہے، پر اس کی اگر عادت ہو جائے تو یہ نشے کی طرح ہوتا ہے، پھر وہ فاعل یا مفعول بنتا ہے، گیز بنتے ہیں، اور اللہ معاف کرے گیز کی کوئی عزت نہیں ہوتی۔ دنیا بھر میں بھی رسوائی ہوتی ہے، خاندان میں بھی رسوائی ہوتی ہے، اور آخرت میں اس کی رسوائی تو ہونی ہے، چونکہ یہ بہت سخت جرم اور گناہ ہے۔ تو ساری عمر، جیسے جیسے آپ کی عمر بڑھتی جائے گی، آپ کی زندگی میں نئی نئی باتیں، نئی نئی چیزیں آئیں گی جو پہلے نہیں ہوں گی، پر یہ ساری اپنے وقت پہ پتہ چلتی ہیں، اور پھر آپ اپنی احتیاط کرتے ہو، اپنی حفاظت کرتے ہو اس وقت تک جب تک آپ بڑے ہو کر شادی کے قابل ہو جاتے ہو، ایک گھر چلانے کے قابل ہو جاتے ہو، ایک آفس چلانے کے قابل ہوتے ہو۔ یہ سارے دن جو پیچھے گزرے ہوتے ہیں تب آپ کا فخر بنتے ہیں، آپ سوچتے ہیں کہ میں نے وہ کوئی غلطی نہیں کی، میں نے وہ کوئی گناہ نہیں کیا۔ یعنی اس عمر میں ایک اور گناہ، یہ غلطی جو بچے کرتے ہیں اسے ہینڈ پریکٹس کہتے ہیں، تو اس کی وجہ سے بھی پھر آپ کا جسم بہت کمزور ہو جاتا ہے۔ یعنی جس کو میں نے آپ کو بتایا تو اسے منی کہتے ہیں، جب وہ نکلتی ہے تو اس کے اندر کروموسومز اور جو سب سے انسانی طاقت جس کے ساتھ اگلی نسل چلنی ہوتی ہے وہ ضائع ہوتی ہے۔ تو پھر جیسے جیسے آپ بڑے ہوتے اور عادت سے باز نہیں آتے تو پھر اس قابل نہیں رہتے کہ آپ سے آپ کا خاندان آگے چل سکے۔ تو اس وجہ سے بہت ضروری ہے کہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں نہیں، جو بہت بڑی بڑی چیزیں ہیں، ان کو آپ اپنے دل میں بالکل حفاظت سے رکھیں، اور جب آپ کو موقع ملے گناہ کا تو صرف اس لیے نہیں کرنا کہ میرے رب نے منع کیا ہوا، اس گناہ سے نہ کرنے سے آپ کی عزت جڑی ہوئی ہے، اس گناہ کے نہ کرنے سے آپ کے خاندان کی بھی عزت جڑی ہوئی ہے۔ جس خاندان میں کوئی بچہ، جب بچی اللہ معاف کرے کسی گناہ میں مبتلا ہو جائے، ایون میں چھوٹی بات کروں، نشے میں مبتلا ہو جائے، چرس پینے لگ جائے، جوا کھیلنے لگ جائے، تو آپ سوچیں ان کے دن اور رات کیسے برباد ہوتے ہیں۔ اور اگر کوئی بچہ جنسی جرائم میں چلا جائے، جنسی بے راہ روی کا شکار ہو جائے، تو اس کی زندگی کتنی مشکل ہو جاتی ہے، اور اس کے خاندان والوں کے لیے کتنی یہ بے بسی کا اور رسوائی کا معاملہ ہوتا ہے۔ ایسے موقع پہ لوگ پھر بد دعا دیتے ہیں کہ کاش ہمارے گھر میں ایسا بیٹا نہ ہوا ہوتا۔ ایسی نوبت کبھی نہ آنے دیجیے۔ میرا رب آپ کی حفاظت کرے، آپ کے جسم کی حفاظت کرے، آپ کی سوچوں کی حفاظت کرے۔ آپ سب لوگ سلامت رہیے، آپ کی نسلیں بھی سلامت رہیں۔ مجھے اختر عباس کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم۔